अंतुम तख्लुकून व नहनुल खालिकून, तुम पैदा करते हो कि हम पैदा करते हैं। चुनांचे देख लें, बहुत से को ऐसा है कि लड़का ही लड़का है, एक लड़की नहीं पैदा कर सके। बहुत से को लड़कियां ही लड़कियां हैं, एक लड़का नहीं पैदा कर सके। और बहुत सौ को अल्लाह ने दोनों दिया है और बहुत सौ को दोनों नहीं दिया है। तो अल्लाह बता रहे हैं हम जिसको चाहेंगे लड़का देंगे, और जिसको चाहेंगे लड़की देंगे, और जिसको चाहेंगे दोनों देंगे, और जिसको चाहेंगे दोनों नहीं देंगे। इसमें जलाल शाह कमाल शाह की मर्जी नहीं है, इसमें हमारी मर्जी। हम जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। तो अल्लाह पर ईमान लाना, ये है पहली शर्त। तो अब ईमान कैसा लाना, ये तो हो गया इन चीजों पर ईमान लाना। तो किस क्वालिटी का, किस ग्रेड का? जैसे हम सब ये दावा करेंगे कि ये सातों चीजों पर हमारा ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह है, नहीं है ऐसा नहीं है। हम सब अल्लाह को एक मानते हैं, फरिश्तों पर भी हमारा ईमान है, रसूलों पर भी है, किताबों पर भी है, क़यामत के कायम होने पर भी है, तकदीर पर भी है, और मरने के बाद अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत जहन्नम का फैसला होगा। ये सब हमारा दावा ज़रूर है, लेकिन अभी हमारा ईमान उस ग्रेड का नहीं है, उस लेवल का, उस सतह का नहीं है जिस सतह का अल्लाह पाक ईमान अपने बंदों में देखना चाहते हैं। इसलिए नमूना और मॉडल अल्लाह ताला ने ये बयान किया अपने कुरान में कि ईमान वैसा लाओ जैसा सहाबा ईमान लाए। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। तो यहाँ नास से मुराद, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने सहाबा मुराद लिया है कि इससे मुराद सहाबा है। तो वैसा ईमान लाना है जैसा सहाबा का ईमान था। अब हर आदमी देखे कि क्या मेरा ईमान उस सतह का है जैसा सहाबा का था। जैसे सहाबा किराम भी हमारे जैसे इंसान थे, बीवी बच्चे थे, कारोबार था, बाजारों में जाते थे, खरीद और फरोख्त तो करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, जैसे हम भी कुछ हंसी मजाक कर लेते हैं। लेकिन ईमान उनके दिलों में पहाड़ों के जैसा। कैसा था? अरे बोलो ना, पहाड़ों के जैसा। एक मरतबा इस तरह मजमा बैठा हुआ था, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुजर रहे थे अपने सहाबा के साथ। तो मजमे पर निगाह डाली तो उसमें देखा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की तशरीफ़ फरमा है। तो उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि इस आदमी का ईमान ऐसा है कि एक बड़े लश्कर पर तकसीम कर दिया जाए तो सबकी निजात के लिए काफ़ी हो। ऐसा ईमान है, यानी सहाबा ईमान के हिमालय। दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? हिमालय। 200 किलोमीटर चौड़ा और 1500 किलोमीटर लंबा और 29,000 फीट माउंट एवरेस्ट की हाइट है, बुलंदी है। तो इतना बड़ा पहाड़ है। तो सहाबा का ईमान ऐसा था जैसे हिमालय पहाड़, यानी मजबूत ईमान, स्टेनलेस स्टील, अनब्रेकेबल, मजबूत और स्ट्रॉन्ग ईमान था सहाबा का। ऐसा ईमान चाहिए। फिर उसकी अलामतें बताई गई है। ठीक है, अगर हमें दावा है कि हम ईमान वाले हैं तो फिर कैसे हम समझेंगे कि वाक़ईतन हम ईमान वाले हैं? क्या उसकी साइन है, क्या उसकी सिम्टम है, क्या उसकी अलामत है, क्या उसकी पहचान है? कौन से तराजू पर, कौन से स्केल पर, कौन से कसौटी पर कस कर हम देखेंगे कि मेरा ईमान मतलूबा ईमान है कि नहीं जो अल्लाह चाहते हैं? जैसे दूध में कितना पानी है तो हेक्टोमीटर डालकर देखेंगे। हवाई जहाज, विमान कितनी बुलंदी से परवाज कर रहा है तो बैरोमीटर बताएगा कि कितने हज़ार फीट की बुलंदी से जहाज परवाज कर रहा है। इसी तरह कितने फ़ारेनहाइट जिस्म में, शरीर में बुखार है तो डॉक्टरी थर्मामीटर के ज़रिए से पता चलेगा कि कितने दर्जे हरारत और कितने अशारिया बुखार हमारे अंदर है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर बताएगा। तो हर चीज़ के जांचने का एक आला है, एक स्केल है, एक तराजू है जिस पर वो जांचा जाता है। तो हम भी अपने ईमान को जांच लें। जैसे डॉक्टर्स हजरात जो है किसी मरीज़ के दवा देने से पहले तशखीस करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि क्या बीमारी है। और कभी बीमारी के पता नहीं चलता है तो उसके लिए फिर अगर पेट का मसला हो तो सोनोग्राफी करने के लिए कहेंगे, सीने का मसला हो तो एक्सरे करने के लिए कहेंगे, हार्ट का मसला हो तो एंजियोग्राफी के लिए कहेंगे, दिमाग का मसला हो, सर का तो सीटी स्कैन के लिए कहेंगे, बैकबोन का मसला है, अगर इसका क्या बोलते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी का, तो एमआर का मसला मशवरा देंगे ताकि पता चले कि बीमारी क्या है। तो जांचने के लिए ये मशीनें हैं कि क्या खराबी जिस्म के अंदर, क्या बॉडी में खराबी आ गई है, उसको चेक किया जाता है। फिर उसके बाद इलाज तजवीज़ किया जाता है ताकि सही डायग्नोस हो सके और सही इलाज हो सके, सही तशखीस हो सके मर्ज़ की, और सही दवा मरीज़ को पहुँचे ताकि उसकी तकलीफ दूर हो जाए। तो हम अपने ईमान को भी जांचें, कहीं ऐसा ना हो जिसे मैं हीरा समझ रहा हूँ और कांच का टुकड़ा साबित हो। तो उसके जांचने के लिए भी हमको
دیکھنا پڑے گا نا. تو اس کے لیے ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان، انہیں ہائیسٹ ایمان، سب سے فرسٹ کلاس والا ایمان ان بندوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی نافرمانی کو، برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر شکتی سے، پاور سے، قوت سے اس کو روک دیتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. اب ہر آدمی دیکھے اس حدیث کی روشنی میں، کیا میرا ایسا ایمان ہے کہ میں برائیوں کو اپنی طاقت سے روکتا ہوں؟ اور اگر طاقت سے روکنے میں کچھ خطرہ ہے، بات بڑھ جانے کا، بگڑ جانے کا، تو دوسرے نمبر کا ایمان ان لوگوں کا ہے، مڈل ایمان، میڈیم ایمان، درمیانی درجے کا، اوسط درجے کا ایمان ان لوگوں کا ہے جو برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر زبان سے روکتے ہوں. اور سب سے آخری درجے کا، تھرڈ کلاس کا ایمان ان لوگوں کا ہے جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر نہ طاقت سے روکتے ہیں، نہ زبان سے روکتے ہیں، لیکن دل میں اس برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر بے چین ہوتے ہیں، دل ملاتے ہیں، اور دل میں ٹیس لگتی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے برا. تو یہ بھی اگر اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے کسک، تو سمجھو کہ ایمان کا آخری درجہ اس کے پاس ہے. تو یہ 3 علامتیں ہیں. اب اس میں ہم اپنے ایمان کو جانچ لیں کہ اعلیٰ درجے کا ہے یا درمیانہ درجے کا ہے یا اس سے کم درجے کا ہے. دوسری حدیث سن لو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیکی تجھے خوش کر دے. اب اس وقت ہم بیٹھے ہیں ایک نیکی کے کام کے لیے، تو کیا مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا میں بور ہو رہا ہوں، یا اٹھ کے جانے کی دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں کہیں سے راستہ نکل جائے؟ اگر ایسا ہے تو سمجھو کہ ایمان گڑبڑ ہے، کیونکہ ایمان والا نیکی سے خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے غمگین کر دے، بس جان لے کہ تو ایمان والا ہے، مومن ہے. یہ کیفیت اگر ہو رہی ہے اپنی کہ گناہ ہو جانے سے ندامت ہوتی ہے اور طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے جب تک کہ معاف نہ کرا لیں، اور نیکی سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایمان کے پائے جانے کی علامت ہے. اب تیسری حدیث سن لو. جو لوگ بکثرت مسجدوں میں جاتے ہیں، چاہے مسجد کی آبادی کے عمل کے لیے، چاہے نماز کے لیے، بلکہ اندھیرے میں جانے والوں کے بارے میں بشارت ہے کہ ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. جو اندھیرے میں یا جو بکثرت مسجدوں میں جاتے ہیں 5 نماز کے لیے، تہجد کے لیے، عشاء کے لیے، اور مسجد کی آبادی کے عمل کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، تو ان کے بھی ایماندار ہونے کی گواہی دو. یعنی جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے اور مسجدوں میں کثرت سے آتے جاتے ہیں، یہ بھی ایمان والا ہونے کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے. اب چوتھی بات بھی سن لو تاکہ اچھی طرح ہم سمجھ لیں کہ ایمان ہمارا کس ڈگری کا ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام حارث ابن مالک ہے. وہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگایا اور یہ سوال کیا کہ کس حال میں تم نے صبح کی، کس حال میں بیدار ہوئے، کس حال میں جاگے؟ تو حارث ابن مالک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حال میں بیدار ہوا کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں. تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم مومن ہو، ایمان کی حالت میں تم نے صبح کی ہے، تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے؟ تمہارے اس قول کی کیا حقیقت ہے؟ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم ایمان والے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، پہلی بات یہ بتائی کہ میں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی ہے، یعنی میں نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے. ایک علامت تو یہ بتائی ایمان والا ہونے کی. اب ہم بھی سوچیں کہ کیا میرا بھی یہی حال ہے کہ زیادہ تر فکر میری آخرت کی ہے یا زیادہ تر فکر میری دنیا ہی کی ہے؟ جیسے بھی ہم سن رہے تھے کارخانوں میں، دنیا میں ہم ایسا لگے ہوئے ہیں کہ اصل زندگی سے غفلت ہو رہی ہے. تو دیکھیں کہ ہماری توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہے یا دنیا کی طرف زیادہ ہے؟ کیونکہ صبح سے شام تک ہماری فکر یہی ہے کہ یا اللہ بھر دے میرا گلہ. نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر ہے. یعنی اس کے پیچھے ایسا اندھا دھند دوڑ رہے ہیں کہ آخرت کی طرف سے غفلت ہو رہی ہے. اور یہ ہماری محنت اسی بات کی ہے کہ ہماری غفلت نکل جائے، ہم چوکنا ہو کر زندگی گزارے. ایک علامت یہ بتائی کہ میں نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ میں دن میں پیاسا رہتا ہوں. تو یہاں پیاسا رہنے سے مراد یہ نہیں کہ پانی نہیں پیتا ہوں، بلکہ روزہ رکھتا ہوں. کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. اور اس سے مراد صرف فرض روزے نہیں ہیں. فرض روزے تو عموماً سارے ایمان والے، سارے مسلمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں مراد پیاسا رہنے سے یہ ہے کہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہوں. جیسے شوال میں 6 روزے ہیں جس کو ہم عیدی روزے کہتے ہیں.
پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن ان کی ترتیب یہ تھی کہ ہر مہینہ 13، 14، 15، یہ اسلامی تاریخ سے اس کو ایام 20 کہتے ہیں، یہ 3 روزے ہر مہینے ہم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، تو گویا 12 مہینے میں ان کے اوپر 36 روزے فرض تھے۔ کتنے؟ 12 تاریخ 35، اچھا 36 ہوتا ہے نا، 36 ہوئے۔ تو ہم کو گویا یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تعداد کے اعتبار سے ہم 30 تو پورے کر لیتے ہیں، لیکن عید کے مہینے میں شوال میں اگر 6 روزے اور رکھ لیں، چاہے پورے مہینے میں چھوڑ پکڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، تو 6 روزے اگر ہو گئے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 36۔ تو اللہ تعالیٰ زیرو اور نقطہ لگا دیں گے، تو کتنا ہو گیا؟ 360 روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جو رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، 13، 14، 15، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ حدیثوں میں بھی تاکید ملتی ہے، مختلف صحابہ سے مختلف موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے۔ ایک صحابی سے فرمایا کہ 3 چیزیں ترک نہ کرنا، اسے نہ چھوڑنا، ایک ہر مہینے کا 3 روزہ ایام 20، 13، 14، 15، اور دوسرے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، اور تیسرے چاشت کی نماز نہ چھوڑنا۔ ایک موقع پہ ایک صحابی سے فرمایا کہ 3 چیزوں کو نہ چھوڑنا، ایک تو یہ فرمایا کہ صبح سے پہلے کی 2 رکعت سنت، چاہے تم کو گھوڑے رون دیں، اور دوسرے وہی 3 روزے، اور تیسرے وتر کی نماز نہ چھوڑنا، روزانہ وتر کی نماز پڑھ کر سونا یا اٹھ کر پڑھ لینا صبح صادق سے پہلے رات بھر میں۔ تو اس طرح تاکید اس کی ملتی ہے۔ تو پیاسا رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں، جیسے شوال کا روزہ، ذی القعدہ میں 3 رکھ لیں، ذی الحجہ میں 9 روزے کی ترغیب حدیث میں آتی ہے کہ 1 سے لے کے 9 ذی الحجہ تک ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور یہ ساری راتیں شب قدر میں عبادت کے جیسی ہے، شب قدر میں یہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں راتوں کو جاگتا ہوں۔ چوتھی علامت کیا بتائی؟ راتوں کو جاگ۔ پہلی بات یہ بتائی کہ میں دنیا سے اپنے رخ کو آخرت کی طرف موڑ لیا، اور دوسرے دن میں پیاسا رہتا ہوں، اور تیسرے راتوں کو جاگتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 راتیں جو لوگ جاگ کر گزار لیں سال میں، تو جنت ان پر واجب ہو جائے گی، جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اوروں کے دل مر جائیں گے، یعنی بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن یہ ہوش حواس میں رہے گا، یعنی قیامت کے دن۔ تو وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ ایک تو نصف شعبان کی رات ہے جو آنے والی ہے آگے، ابھی رجب شروع ہو گیا ہے، آج 1 تاریخ ہو چکی ہے، 15 شعبان کی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اور پھر 3 راتیں ذی الحجہ کی ہیں، 3 راتیں لگاتار۔ شعبان کے بعد تو عید کی آ جائے گی، عید الفطر کی رات، دوسری رات یہ ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یہ 2 رات ہو گئی۔ اور 3 راتیں ذی الحجہ کی ہیں، لیلۃ الترویہ، 7 ذی الحجہ کی رات، 7 کا دن گزر کر 8ویں رات جو آتی ہے وہ لیلۃ الترویہ کہلاتی ہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد 9 تاریخ جو آتی ہے وہ لیلۃ العرفہ کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی رات، یعنی 9 کا دن گزر کے 10ویں رات جو آتی ہے وہ لیلۃ النحر کہلاتی ہے، جس کو بقرعید کی چاند رات ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو 3 راتیں یہ لگاتار ہیں، اور ایک نصف شعبان کی رات ہے، اور ایک عید الفطر یعنی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ 5 راتیں جو جاگ کر گزار دے اس پر جنت واجب ہے۔ اب 5 راتیں اور ہیں جو عبادت، یعنی عبادت کی رات تو یہ 5 ہے، 5 راتیں اور ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں 3 راتیں تو اس میں بھی ہیں، صرف 2 راتوں کا اس میں اضافہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں چاند رات اور نصف شعبان، یہ 3 راتیں جو ابھی میں نے عرض کی وہ 3 اس میں بھی ہیں، 2 راتیں الگ سے ہیں۔ ایک غرہ رجب جو کل کی رات گزری ہے، کل جو چاند ہوا ہے، اور کل کی رات جو گزری ہے وہ غرہ رجب کہلاتی ہے، اور پرسوں جو رات گزری ہے جمعرات کا دن گزر کے، اسے جمعہ کی رات کہتے ہیں۔ تو یہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ راتوں کو بھی عبادت کیا کریں۔ خود اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ جو ہے نصف رات، یعنی آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، پیر ورم کر جاتا تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ آپ رات بھر اگر عبادت کریں گے تو پھر دعوت کی ذمہ داریاں جو دن میں آپ کو پوری کرنی ہے اس میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ تو اللہ کرے نبی جی آپ کبھی آدھی رات، کبھی آدھی رات سے کم،
اور کبھی آدھی رات سے زیادہ. یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ کبھی آدھی رات سے کم، کبھی آدھی رات سے زیادہ آپ اپنے رب کی عبادت کیا کریں، کیونکہ دن میں آپ کو دعوت کے سمندر میں تیرنا ہے. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہ دن میں جو ذمہ داریاں ہیں دعوت کی اور اپنی روزی روٹی کی، اس میں لگنا ہے، اور رات میں کا کچھ حصہ ہم اللہ کی عبادت میں بھی گزار دیا کریں. جاگتے ضرور ہیں ہم، لیکن واٹس ایپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا. اور اسی طرح کلبوں میں، ہوٹلوں میں، دوستوں میں. تو راتوں کو جاگنا لیکن عبادت کے لیے، یہ ہے گویا کہ ایمان کی علامتوں میں سے چوتھی علامت. پھر ایک بات اور فرمائی کہ قیامت کا منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، جنت و جہنم میرے سامنے رہتی ہے. یہ ساری علامتیں انہوں نے بیان کی. تو ان باتوں کو سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن مالک سے فرمایا کہ حارث، تیرا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے، تو اس پر قائم رہنا. تو اب ہم جانچ لیں کہ کیا میری بھی یہ کیفیت ہے. میں راتوں کو جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں، آخرت کا دھیان، قیامت، جنت جہنم کا تصور میرے سامنے ہوتا ہے. یہ چیزیں اگر ہیں تو ایمان والا ہونے کی یہ علامتیں بتائیں گی. ایک اور بات سن لو، اس کے بعد اگلی بات عرض کریں گے کہ ایک وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں 7 لوگ تھے. 7 احباب پر مشتمل احباب تشریف لائے آپ کی خدمت اقدس میں. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو. کوئی قافلہ آیا تھا مدینہ منورہ میں، ان سے پوچھا کون ہو آپ لوگ. تو ان لوگوں نے کہا آپ ذرا کھول لیں. دیکھو یہ تو ایسا ہے کہ نیند تو آئے گی، سکینہ بھی نازل ہوتی ہے نا، اور مریم بھی نازل ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے. تو ذرا جاگتے ہوئے سنو، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے. تو سوتے ہوئے سنیں گے سب انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں. تو اب سنو ایمان والا کسے کہتے ہیں. پہلی شرط نقصان سے نکلنے کی ایمان لانا ہے. ذرا تفصیل سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں، اور ایمان کی کیفیات کیا ہوتی ہے، اور ایمان والے کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچ لیں اور اس دھوکے سے نکل جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے کو ایمان والا تو سمجھ رہا ہوں لیکن ویسا ایمان میرے پاس نہیں ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں. چنانچہ ان ساری چیزوں سے ایمان والا کسے کہتے ہیں، اس کی تصدیق ہوتی ہے. اس میں ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں. تو ان لوگوں سے بھی یہی پوچھا اللہ کے نبی نے. جب انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں تو کہا تم ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان والے ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے، تمہارے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے. کیونکہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ 15 خصلتیں ہمارے اندر ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. کتنی خصلتیں؟ 15. بولے وہ کیا ہیں؟ تو اس وقت نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے، اور 5 چیزیں ہمارے اندر زمانے جہالت سے ہیں. اسلام لانے سے پہلے بھی ہم اس پر عمل کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ وہ 5 باتوں کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ نہیں وہ اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرتے رہو تو ان 5 باتوں پر بھی عمل کرتے رہیں گے. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے. اور دوسرے ہم جو ہے فرشتوں پر ہم ایمان لائے، فرشتوں کو مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے. رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر اور یوم آخرت پر. 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور قیامت کے قائم ہونے پر. یہ 5 باتیں بتائی. اس کے بعد فرمایا کہ 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے. یہاں پر گواہی دینے کو بھی عمل شمار کیا. بولے پہلا عمل ہمارا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ. کیونکہ آپ حاضر تھے اس لیے یہ کہا کہ واشہد انک، یعنی آپ سچے رسول ہیں. بولے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائی جائے، جس کی پرارتھنا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا جائے. تو ہم اللہ کی کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور آپ کو اللہ کا نبی اور رسول جانتے ہیں. اور دوسرے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. تیسرے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں.
چوتھے زکوٰۃ دیتے ہیں اور پانچویں حج کرتے ہیں۔ تو ارکان اسلام کی نام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 10 باتیں ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ 5 چیزیں جو زمانے جہالت سے ہمارے اندر ہے، کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک تو ہمارے اندر شکر کی صفت ہے۔ کیا کی صفت ہے؟ شکر کی صفت ہے۔ شکر یہ بڑی اچھی صفت ہے، شکر گزار بندے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ اکثر بندے شکوہ شکایت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، کاروبار دیے ہیں، رہنے کا مکان دیا ہے، کسی کو کرائے کا ہے، کسی کو اپنا خاصگی، بہرحال دیا، سب کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ بعضوں کو اگر کوئی زیادہ نعمت دی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرے کو دوسری نعمت دی ہے نا۔ جیسے ایک آدمی کو بہت مال دیا ہے لیکن نیند نہیں آتی اس کو، تو کیا مال اس کے کیا کام کا؟ اور ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا گاڑی چلاتا ہے اور وہیں لیٹ کر سو جاتا ہے، ایسا سوتا ہے کہ جگہ بھی تو نہیں اٹھتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے نا جو اس کو اللہ نے دے رکھی ہے۔ اب میں یہاں سے مائک پہ بول رہا ہوں پھر بھی اس میں بہت سی آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی مائک پہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، پن ڈراپ سائلنٹ کا ماحول بنا کر سو رہے ہیں، کانوں میں روئی ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈنلپ کے گدوں پر اے سی روم میں نیند نہیں آ رہی ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں گرمی میں سو رہے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگ گئے کہ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں۔ تو سوچنے لگ گئے کہ یہ بہت بڑے ولی تو ہیں نہیں میرے شوہر، میرے کو معلوم ہے فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں اور گھر میں 5-5 کلو کی گالی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں، میرے کو پتہ ہے۔ اب یہ کیسے بول رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگ گئے دیکھ تو بڑی نیک ہے، خوبصورت ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے میرے جیسے بدصورت کو، کالے کلیٹے کو نیک اور اچھی بیوی خوبصورت عطا کی ہے، تو میں شکر ادا کرتا ہوں، اور تو مجھ کو دیکھ کے صبر کرتی ہے کہ میرے کو ایسا شوہر اللہ نے دیا، میری مقدر یہی تھا، میری قسمت یہی تھی، تو میں تو صبر کرتی ہے، تو صابرہ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے اور شاکر کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو شکر کی کیفیت اور صبر کی کیفیت، یہ 2 صفات ہمارے اندر ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ دشمن کے مقابلے میں ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے، یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے اندر بہادری اور شجاعت ہے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ دشمن پر بھی کوئی آفت آ جائے تو ہم خوش نہیں ہوتے کہ اچھا ہوا اس کے اوپر مصیبت آئی، اس کا نقصان ہو گیا، اس کا گھاٹا ہو گیا، تو میں اس پر ہم خوش نہیں ہوتے۔ پھر 5ویں بات یہ فرمائی کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر جزا فضا شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ میں ملا تھا کہ بولے اللہ کو میرے کو غریب بنایا، میرے کو جھوپڑے میں رکھا، مجھ کو بیمار کر دیا، یعنی کوئی شکوہ شکایت نہیں اللہ کے فیصلے پر۔ جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ بادشاہ زخمی ہو گیا تو وزیر سے کہا کہ مجھے زخم ہو گیا، انگلی کٹ گئی ہے، تو وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ وزیر نے کیا کہا؟ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ does everything for our good۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بولے ڈالو اس کو جیل کے اندر، بول رہے انگلی کٹ گئی، اور بولے اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، جیل میں ڈلوا دیا، وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ اور دوسرے دن شکار کے لیے گیا، اب شکار کے لیے گیا تو وہاں شیر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اور شیر تو شیر ہوتا ہے، تو پورا قابو تو اس کے اوپر اس کا آ گیا تھا، لیکن اس کی انگلی کٹی تھی تو سونگ کر اس کو چھوڑ دیا، تو بادشاہ بچ گیا۔ بادشاہ کیا ہو گیا؟ پھر اسے فوراً خیال آیا کہ وزیر نے جو کل بات کہی تھی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اگر یہ میری انگلی زخمی نہ ہوتی تو آج یہ مجھ کو اٹھا کے لے جاتا ہے، چھوڑ دیجیے، بولے زخمی کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے نا۔ تو پھر واپس آ کے وزیر سے کہنے لگ گیا کہ تو نے جو کل بات کہی تھی وہ واقعی حقیقت ہے، آج میری سمجھ میں آئی۔ پھر اس کو جیل سے نکالا، تو پھر وزیر نے کہا کہ جو اللہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، کہ اچھا ہوا تم نے مجھ کو جیل میں ڈال دیا، اگر جیل میں نہیں ڈالتے تو مجھ کو لے کے جاتے تھے شکار کے لیے، اور وہ مجھ کو وہاں کے لے جاتا۔ تو اللہ جو کرتا ہے اپنے لیے اچھا ہی کرتا ہے، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس حال میں اللہ رکھے، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کو بولتے نا گنجے کو اللہ نابن نہیں دیتا، تو کیوں نہیں دیتا؟ تو کھجائے گا پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے واسطے اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ تو یہ 15 باتیں سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ تم سب نبی ہوتے۔ یہ 15 خصلتیں ایسی ہیں جو نبیوں والی صفات ہیں۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب فقہا ہو اور تم سب ادبا ہو۔ فقہا یعنی دین کی سمجھ اور دین کی فہم اور دین کا علم رکھنے والے ہو، اور تم سب متبع سنت ہو یعنی دین پر چلنے والے ہو۔ دو سرٹیفکیٹ دربار رسالت سے ملا، ایک فقیہ ہونے کا، دین کی سمجھ رکھنے کا سرٹیفکیٹ، اور دوسرے دین پر عمل کرنے کا سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد فرمایا کہ 5 باتیں اس میں اور بڑھا لو۔ کتنی باتیں؟ 5 باتوں کا اس میں اضافہ کر لو۔ نمبر 1، ضرورت سے زائد کھانا جمع کر کے نہ رکھنا۔ ضرورت سے زائد، جیسے آج کل فریج میں ہم لوگ رکھنے لگ گئے، پہلے نہیں رکھتے تھے، تو ضرورت سے زائد کھانا جمع کر کے نہ رکھنا۔ دوسری بات فرمائی کہ ضرورت سے زائد مکان تعمیر نہ کرنا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو جس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دن اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور چوتھے، اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، موچھوں پر تاؤ دینے والے، کالر ٹائٹ کرنے والے، ہم چے دیگرے نیست بولنے والے، اکرم پہلوان، گولو پہلوان، رستم زماں، 30 مارکھا، سکندر و دارا، اکبر اعظم، سکندر اعظم، ہٹلر، مسولینی، ہریش وردن، مستان مرزا، پرانے لوگ جانتے ہوں گے، ہے نا، بھیونڈی والے۔ یہ بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے مال بنائے، کیسر و کسرا والے، لال قلعہ بنانے والے، تاج محل بنانے والے، اور قطب مینار بنانے والے، اور شالیمار اور تاشکند باغ بسانے والے، اور انار کلی اور چاندنی چوک کا بازار بسانے والے، اور آگرہ شہر بسانے والے۔ اور ایسا شعر لکھا ہے لال قلعے پہ آج بھی فارسی میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فردوس اگر زمین پر کہیں ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ فردوس گر برو زمین است ہمین است ہمین است ہمین است۔ فردوس اگر زمین پر ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، جس میں موتی مسجد سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، جس میں ایوان عام تھا، ایوان خاص تھا، تخت طاؤس تھا، کوہ نور ہیرا تھا، ہیرے جواہرات تھے، سونے چاندی کے نقش نگار تھے، سرد اور گرم پانی کے غسل خانے تھے۔ یہ سب چھوڑ کر چلے گئے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یا ساکن القصر المعلا ستدفنوا فی التراب، اے اونچے محلوں میں رہنے والے، عنقریب مٹی کے نیچے داب دیا جائے گا۔ دنیا کا کچھ قیام نہیں، گر ہے کچھ خیال، تو اس سے پہلے بھی اس گھر میں کوئی مقیم تھا۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تو اس کی تفصیل بھی لکھی ہے مولانا عزیز الحسن، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے موت کی یاد۔ اسے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی کا فکر پیدا ہو۔ اس میں کہ یہ چند اشعار ہے کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل کہتے ہیں موت کو، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے برسوں تجھ کو کھلایا، پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنون بنایا، اب بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، تو اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ نہ فقیر رہے، نہ وزیر رہے، نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، تو ہم کیا رہیں گے؟ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اور 5ویں، اس جنت کی فکر کرو، اس سورگ کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اس کی تیاری اسی زندگی میں کر لو۔ تو یہ 15 باتیں پلس یہ 5 باتیں آپ نے بتائی، تو یہ سب باتیں جو میں نے تفصیل سے عرض کی ہے، اس کی روشنی میں ہر آدمی اپنی کیفیات کو، اپنے ایمان کو جانچ لے۔ اگر اس درجے کا نہیں ہے تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کیفیات والا ایمان اور اس سطح والا ایمان میرے قلب کے اندر اتر جائے، اور یہ بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی جیسے سکھانے والے معلم، امام الانبیاء، ایسا کوئی معلم دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔
اور ایسے لوگ بھی اس بوڑھے آسمان میں نہیں دیکھے، نہ پہلے دیکھے نہ آئندہ دیکھے گا انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو۔ تو صحابہ کرام جیسے متعلم سیکھنے والے 10 سال تک بلکہ 13 سال تک مکی دور میں اور مزید مدنی دور میں بھی اپنے ایمان کی طرف سے بے فکر نہیں ہوئے، موت تک اپنے ایمان کی فکر میں لگے رہے، تو ہمیں کتنا ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری شرط نقصان سے بچنے کے لیے تو ایمان کی تفصیل ہوئی، اس میں چند باتیں اور سن لیں۔ ایمان کے بڑھانے کی محنت کیا ہے؟ 4 چیزوں کو خوب کہنا پڑے گا اور خوب سننا پڑے گا۔ ایک اللہ کی بڑائی، اللہ کیسے بڑے ہیں۔ ایک اللہ کی قدرت کہ کیسی قدرت والے ہیں، سب کا چہرہ الگ الگ، کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا، کسی کی فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتی، کسی کی آواز کسی سے نہیں ملتی، ہر ایک کی آواز الگ، چال الگ، چہرہ الگ اور پسند الگ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے بس وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کہ ہم اپنے اوپر بھی غور کریں گے تو اپنے خالق کو، اپنے پرماتما کو، اپنے ایشور کو، اپنے مالک کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیسا بنانے والا ہے۔ کوئی چیز بنانا ہوتی ہے تو اجالا چاہیے، کشادہ جگہ چاہیے، لیکن انسان نے جو اللہ کی قدرت، انسان کو جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ نے 3 اندھیریوں میں پیدا کیا۔ تنگ جگہ میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، چھوٹی سی جگہ، بچہ دانی کا اندھیرا وہ بھی چھوٹی سی، پھر اس میں وہ جھلی جس میں وہ پروان چلتا ہے، پرورش پاتا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا بنایا، خود کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو اچھے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا، بڑا خوبصورت اور حسین بنایا ہے کہ چاند کی خوبصورتی بھی انسان کے حسن کے سامنے ماند ہے، فیکی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ کتنے بہترین سانچے میں اللہ نے انسان کو ڈھالا ہے۔ تو اس کی قدرت کو، اس کی وحدانیت کو اور اس کی بڑائی کو خوب کہنا اور سننا، یہ ایمان کے بڑھنے کا، انکریز ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرے وہ واقعات جو اللہ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے بیان کیے ہیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور عاد اور ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ 26 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ تو وہ واقعات کو سننا، کہنا ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے خاص الخاص بندوں کی مدد فرمائی۔ نمرود کے مقابلے میں کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو، فرعون کے مقابلے میں کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیاب کیا، چمکایا، عزت بخشی، نوازا۔ ان واقعات کو کہنا ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ تیسرے وہ حدیثیں جو ابھی آپ نے سنی ہے جس میں ایمان کی سائن، ایمان کا سمٹم، ایمان کی علامتیں بتائی گئی ہے، اس سے بھی اپنے ایمان کے بڑھنے کا یہ حدیثیں بھی ذریعہ ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان مجھے عطا فرما دے جو تو چاہتا ہے۔ ایک اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، قدرت اور وحدانیت کو، بڑائی کو، دوسرے نبیوں کے واقعات، تیسرے صحابہ کے واقعات، چوتھے وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا، اور 4 چیزوں کی نفی کرنا ہے۔ اب ایمان ہمارا کمال کو پہنچے گا۔ وہ نفی کیا ہے؟ نمبر 1، معبودان باطل کی نفی۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں جن کو لوگ اپنا رب مانتے ہیں، اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ سب معبودان باطل ہیں۔ چاہے وہ سورج ہو، ستارے ہوں، آگ ہو، پیپل کا درخت ہو، ناگن ہو، دریا ہو، پتھر ہو، یہ سب کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہ معبودان باطل، اس کی نفی کہ یہ سب مخلوق ہیں، مخلوق سے کچھ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور دوسرے، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی نفی۔ زمین سے اناج کا آنا، آسمانوں سے بارش کا ہونا، مرد عورت کی ملاقات سے اولاد کا وجود میں آنا، پیسوں سے چیزوں کا ملنا، عہدوں سے عزت کا ملنا، دواؤں سے شفا کا ملنا، اور پیسوں سے چیزوں کا ملنا، یہ سب نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں۔ اگر دواؤں میں شفا ہوتی تو بھیونڈی میں قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیوں ہے قبرستان؟ اگر دوا میں شفا ہوتی تو قبرستان کی کیا ضرورت تھی؟ سب اچھے ہو جاتے۔ اور اگر کہتے ہیں نا کہ پیسوں سے چیزیں خریدی جا سکتی ہے، ڈنلپ کے گدے خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں خریدی جا سکتی۔
پیسوں سے دوائیں خریدی جا سکتی ہے، صحت نہیں خریدی جا سکتی. ہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے اس کی نفی. دھرتی سے لے کے آکاش تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک، اور چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، اور ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور قطرے سے لے کے دریا تک، اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک، اور بر سے لے کے بحر تک، اور جن سے لے کے انس تک، اور ڈاکٹر کی گولی سے اوٹی آپریشن تھیٹر تک، اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک، اور اسکڈ میزائل سے لے کے پیٹریوٹ میزائل تک، اور F-16 سے لے کے F-20 B-52 بمبار طیاروں تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور پولیس مین سے لے کے GIG کمشنر اور کلیکٹر تک، اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک، PM اور CM تک، اور اسی طریقے سے مشرق سے لے کے مغرب تک، اور شمال سے لے کے جنوب تک، اور اتر سے لے کے دکھن تک، اور پورب سے لے کے پچھم تک. اور جو نظر آ رہا ہے وہ، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ، اس کا نام ایمان ہے. ساری کائنات کی نفی. جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، آئندہ بھی جو ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. ایٹم سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، راکٹ سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، سپر پاور سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. سب اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہے. کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. تو جہاں سے ہوتا ہوا نظر ہے اس کی نفی. اور تیسری چیز، ہم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کے غلط یقین کے یقین کا انکار. کسی کا غلط یقین اکثریت پر تھا کہ ہم اکثریت میں ہوں گے، میجورٹی میں ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے اس یقین کو غلط ثابت کر دیا. نوح علیہ السلام کے ماننے والے مائنارٹی میں تھے، ایمان والے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ میجورٹی میں تھے. اللہ نے بتا دیا قیامت تک کہ مائنارٹی میں ناکامی سمجھنے والوں کو اور اکثریت میں کامیابی کا یقین رکھنے والوں کو چیلنج کر دیا کہ اکثریت میں کامیابی ہوتی تو قوم نوح کامیاب ہو جاتی، دولت میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، وزارت میں کامیابی ہوتی تو حامان کامیاب ہو جاتا، حکومت میں کامیابی ہوتی تو نمرود اور بخت نصر پوری دنیا کے بادشاہ تھے، وہ ناکام نہیں ہوتے، ہلاک اور برباد نہیں ہوتے. اور باغات میں کامیابی ہوتی تو قوم سبا ناکام نہیں ہوتی. تجارت اور بزنس میں کامیابی ہوتی تو قوم شعیب ناکام نہیں ہوتی. انڈسٹری، صنعت و حرفت میں کامیابی ہوتی تو قوم شعیب ناکام نہیں ہوتی. اور MD اور MBBS بننے میں اور لیاقت و صلاحیت و کوالیفائڈ ہونے میں اگر کامیابی ہوتی تو قوم عیسیٰ بہت کوالیفائڈ تھی، سب MBBS MD PhD تھے، لیکن وہ سب بھی ناکام اور برباد ہو گئے. اللہ بتا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے 4 شرطیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. تو ہم سے پہلی قوموں کے غلط یقین کے یقین کا انکار، یہ 3 نفی ہوئی. کتنی ہوئی؟ پہلی نفی معبودان باطل کی، دوسرے جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے اس کی، تیسرے ہم سے پہلے جو قومیں آئی جس کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں ان کے غلط یقین کے یقین کی نفی، اور چوتھے سب سے بڑا بت ہے وہ اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے. 3 کا انکار نصف ایمان ہے، اور یہ اپنے اکیلے کا انکار یہ نصف کے برابر ہے. مجھ سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. تو اپنے آپ کی بھی نفی، یہ چوتھا انکار ہے. اب ہمارا ایمان کمال کو پہنچے گا. تو ایسا ایمان جن کا ہوگا وہ 4 آنا نقصان سے دنیا کے بھی اور آخرت سے بھی نکل گئے، لیکن پھر بھی ابھی 12 آنا یہ نقصان میں ہے جب تک کہ بقیہ وہ 3 شرطیں پوری نہ کریں جس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، بلا شبہ لا ریب آف کورس یقیناً سارے منش، سارے انسان نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. پھر دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ فقط ایمان بھی کافی نہیں، اگرچہ ایمان سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا حکم ہے. ایک نہ ایک دن ایمان کی بنیاد پہ آدمی جنت میں جائے گا، اس کی خوشخبری اور بشارت ہے. لیکن مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے 3 شرطوں کو اور بیان کیا ہے. اس میں سے دوسری شرط یہ ہے جو سارے مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے اور سارے مسلک والوں کے لیے ہے، خالی تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے. چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، اہل حدیث ہو، اور اپنے کو کسی بھی مکتب فکر کا کہتا ہو، قرآن سب کے لیے ہے. یہ دوسری شرط سب کے لیے ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، چانگلے کام کیے، بھلے کام کیے.
اچھے کام. اب اچھے کام کیا ہے؟ سب سے بڑا اور اچھا کام ایمان کے بعد 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ سب سے بڑا معروف ہے اور سب سے بڑا عمل صالح ہے. اور عمل صالح کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں زندگی میں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، لین دین کاروبار سے ہو، چاہے اس کا تعلق رہن سہن معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ سلوک سے ہو، یہ سب کو اس طریقے سے ادا کرنا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس طرح ہمارے نبی نے کرنے کے لیے بتایا ہے، اس طرح یہ سارے کاموں کو آپ کریں گے. چاہے استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہو، چاہے بیوی کے منہ میں لقمہ ہی کیوں نہ کھلا رہے ہو، یہ سب عمل صالح بن جائے گا، بشرطے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، سکار سے لے کے سندھیا کار تک اور سندھیا کار سے لے کے سکار تک، اور سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخون تک، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کاروبار ہو، گھر میں رہنا سہنا ہو، یہ سب کا طریقہ، جیون کے بتانے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس طریقے پر کھائیں گے، پیئیں گے، شادی بیاہ، غمی خوشی، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تو یہ سب عمل صالح شمار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. تو ایسا عمل کرنا ہے جیسا کہ نمونہ ہمارے نبی کی زندگی ہے. جو کچھ کرنا ہے ہم اپنی زندگی کو ملائیں نبی کی زندگی سے. ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، اسٹائل آف لائف ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ سب عمل صالح بنے گا اور یہ ہمارے لیے نجات سے بچنے کا اور نقصان سے بچنے کا سبب بنے گا. اس لیے ہر کام کو سنت پر لانا ہے. کس پر لانا ہے؟ کھانا پینا سب سنت پہ. سنت کے راستے جنت کے راستے. کہتے ہیں راستہ سیدھی یہ سڑک ہے، راستہ سیدھی یہ سڑک ہے، اس میں کوئی کھٹکا نہیں، آج تک کوئی رہرو اس میں بھٹکا نہیں. سرل یہ مارگ سورگ تک جاتا ہے، نیٹ یہ راستہ، سیدھا یہ راستہ پیراڈائز تک جاتا ہے. سنتوں پر کر عمل بے دھڑک، جاتی ہے جنت تک سیدھی یہ سڑک. یہ سیدھا راستہ جنت میں جاتا ہے، سنتوں والا راستہ. پانی پیو تو 7 سنتیں ہیں، سیدھے ہاتھ سے دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کے 3 گھونٹ میں، اور پینے کے بعد الحمدللہ، اور ٹوٹی ہوئی جگہ سے ٹوٹی میں سے نہ پیے. مسجد میں آئے 5 سنتیں ہیں، مسجد سے نکلیں 5 سنتیں ہیں، جمعہ کی 9 سنتیں ہیں، عیدین کی 13 سنتیں ہیں، نماز کی 51 سنتیں ہیں. یہ ساری سنتوں کو معلوم کریں. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں کہ روزانہ ایک آیت قرآن کی یاد کرو، روزانہ ایک حدیث یاد کرو کلمے پر، نماز پہ، صفات پر، روزانہ ایک دعا مسنون یاد کرو، مسنون دعا، اور روزانہ ایک سنت معلوم کرو اور اس پر عمل کرو، اور روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے معلوم کریں. روزانہ نکلنے کے زمانے میں 5 چیزیں سیکھیں. قرآن 1، حدیث 2، مسنون دعائیں 3، مسائل 4 اور سنتیں 5. سنتوں پر جو زندگی گزاریں گے اس میں حسن ہے، جاذبیت ہے، کشش ہے، نور ہے، سادگی ہے، حیا ہے. سنت کو چھوڑیں گے تو بدعت بن جائے گی، ظلمت ہو جائے گی، بے حیائی ہو جائے گی، فضول خرچی ہو جائے گی اور تعیش آ جائے گا. کیونکہ سنت کے راستے جنت کے راستے ہیں، یہ سیدھا جنت تک جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، سالڈ، سندر، مضبوط، ٹکاؤ، پائیدار، چانگلا، پدشیر. ایک ہی راستہ ہے. There is not other way except the way of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی راستہ نہیں جنت میں جانے کا سوائے اس راستے کے جو خاتم الانبیاء اللہ کی طرف سے لے کر آئے. 4 بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ دین پر اللہ استقامت دیں گے. دوسرا فائدہ روزی میں برکت دیں گے. تیسرے اغیار کے دلوں میں، نافرمانوں کے دلوں میں، فاسقین کے دلوں میں اللہ روب اور دبدبہ اور ہیبت ڈالے گا. اور چوتھے اپنوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالے گا. 4 انعام سنتوں پر چلنے والوں کے لیے حدیث میں خبر دی گئی ہے. دین پر استقامت 1، روزی میں برکت 2، اور تیسرے جو ہے اپنوں کے دلوں میں محبت 3، اور چوتھے غیروں کے دلوں میں روب، دبدبہ، ہیبت. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 باتیں ایسی عطا فرمائی ہے جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. یہ شرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. ایسے نبی اللہ نے ہم کو دیے جن کے بارے میں آتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ،
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوباں ہما دارت تنہا داری. ساری چیزوں کا مجموعہ 8 چیزیں ایسی عطا فرمائی اللہ نے ہمارے نبی کو جو اور نبی کو نہیں ملی. نمبر 1، آپ کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سردار انبیاء ہیں. اور تیسرے، آپ خاتم النبیین ہیں، سیل آف دا پروفٹس ہیں. اب آپ کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی رسالت قیامت تک کے چلے گی. کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا نبی ہے. 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور وہ سب جھوٹے ہیں. اس کی خبر ہم کو حدیث میں دی گئی ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اب کوئی اور نبی اللہ کی طرف سے نہیں اتریں گے، نہیں بھیجے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، وہ بھی نئی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، وہ پہلے آ چکے ہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. آخر زمانے میں اللہ زمین پر اتارے گا، امتی بن کر آئیں گے اور شریعت محمدیہ ہی کی پیروی کریں گے. تو آپ آخری نبی ہیں. اور چوتھے، آپ کی امت کو جو ایوارڈ ملا ہے، جو اسٹیٹس ملا ہے، جو تاج اس کے سروں پہ رکھا گیا ہے، کسی امت کے سر پر نہیں رکھا گیا. اور ایسا لقب کسی امت کو نہیں ملا جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے عطا فرمایا ہے. وہ خیر امت کا لقب ہے. خیر امت کا، بولو نا، امتیاز جو بخشا ہے، خیر امت، کنتم خیر امت. اب پانچویں، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. اور چھٹے، پوری بھومی کو، پوری دھرتی کو، پوری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا کہ جہاں وقت ہو جائے اذان دے کر نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. البتہ شہر میں ہو، محلے میں ہو تو مسجد میں جا کر پڑھو، جماعت سے پڑھو. سب سے بڑی سنت اللہ کے نبی کی دعوت کے بعد جماعت سے نماز پڑھنا ہے. البتہ سفر میں ہیں، جنگل میں بکری چرا رہے ہیں، کھیتی میں ہیں، وہیں اذان دے کے پڑھ لو، 50 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ہاں. اور 7ویں بات جو اللہ نے آپ کو، 6ٹھی بات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ روب اور دبدبہ ہے جو ابھی عرض کیا گیا کہ دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے یا 3 میل کے فاصلے سے آپ کا روب اور دبدبہ پڑتا تھا، جو اللہ نے سنت میں منتقل کر دیا. روب اور دبدبہ. کتنی بات ہو گئی؟ 7 ہو گئی نا. اور 8ویں بات، آپ جوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ مبعوث ہوئے. تو یہ 8 نعمتیں اللہ نے ہمارے نبی کو دی ہے، جس کی برکتیں اتباع سنت کی وجہ سے امت کو بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا، جس میں یہ ہیبت اور روب کا ہے. تو سب لوگ سنت پہ چلیں گے انشاءاللہ. یہ ہو گیا وعملوا الصالحات. جو بھی کام کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو کریں گے، نبی کا طریقہ کیا ہے تو کریں گے اس طریقے پر. کہتے ہیں ہر وہ عمل، ہر وہ زندگی کھوٹی ہے اور ہر وہ عمل اللہ کے یہاں ریفیوز اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. تو وعملوا الصالحات، ہر عمل کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عمل کریں دیکھیں یہ عمل کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اگر دیا ہے کہ ہاں اسے کرنا ہے تو اسے کرنا ہے، اور منع کیا ہے تو اسے نہیں کرنا ہے. پھر کیسے کرنا ہے؟ نبی نے جیسے بتایا ویسے کرنا. اب 8 آنا نقصان سے ہم نکل گئے. اب 2 شرطیں اور رہ گئی ہیں. یہ 2 شرطیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اجتماع والوں کے لیے ہے، جماعت والوں کے لیے ہے، اس لیے یہی 2 پر ہم سب تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ میں ایمان والا ہوں، الحمدللہ ہر سال عمرہ کرتا ہوں، میں نے مسجد بنائی ہے، اتنا چندہ دیتا ہوں. اور وہ اپنی اس 2 چیز پر مطمئن ہے، ایمان اور اعمال صالحہ پر. جبکہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معرف القرآن میں والعصر کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر امت نے یہی 2 شرطیں صرف اختیار کی اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو، جو 2 اور شرطیں والعصر میں اللہ نے بیان کی ہے، اگر امت نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا، تو اس نے اپنی نجات کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا، شٹر گرا دیا نجات کا. تو نجات سے پانے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی شرط ہے سب کے لیے، چاہے وہ سیٹھ ہو یا غریب، حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو یا حنفی، اور چاہے مزدور ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے دکاندار ہو، چاہے صوبے دار ہو، چاہے فوجدار ہو، چاہے عامدار ہو، چاہے خاصدار ہو، کوئی بھی ہو نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ یہ 4 شرطیں اپنے اندر پیدا نہ کریں. ہاں، اس لیے تیسری شرط یہ بھی لانا پڑے گی کہ یہ 2 باتوں کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرنا
بلانا، فہمائش کرنا، سمجھائش کرنا، ترغیب دینا کہ اے لوگوں تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے رب کو ایک مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اچھے کام کرو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاؤ۔ تو کیا میں 2 گشت کر رہا ہوں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ کیا میں 2.5 گھنٹے کی محنت کر کے لوگوں کو اللہ کے گھر میں لا رہا ہوں؟ کیا میں 3 دن لگا کر دیہات میں جا کر اپنے بھائیوں کو یہ بات کی دعوت دے رہا ہوں؟ کیا میں چلہ لگا کر ملک کے سارے ملک میں جا رہا ہوں، کنیا کماری سے لداخ تک اور کلکتہ سے لے کے بمبئی تک؟ اور کیا میں 5 مہینے لگا کے ملکوں میں جا رہا ہوں؟ اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو پھر اس کام کو کہاں انجام دے رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وقت لگانا ہی جو ہے تبلیغ ہے، لیکن اس کے بغیر بات بنے گی بھی نہیں۔ جیسے نورانی قاعدے کو ہم قرآن نہیں کہیں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ قرآن ہے، لیکن نورانی قاعدہ پڑھے بغیر قرآن سیکھ بھی نہیں سکتے اور قرآن صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ ہے، اوقات لگائے بغیر اس ذمہ داری کو ہم ویسی پوری نہیں کر سکتے جیسا اس کے پورا کرنے کا حق ہے۔ بولے میں تو کرتے رہتا ہوں، تو اپنے طور سے کرنے کا نام دعوت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے قول ہے لن يصلح آخرہ هذه الامہ الا ما اصلح اولہ، کہ اس امت کے بعد والوں کی سدھار اور اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس امت کے لوگ، اخیر حصے کے لوگ وہ نہ کریں جو اس امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ یعنی قرن اول میں جس طریقے سے دعوت کی محنت کی ہے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، وہی طریقہ جہد مطلوب ہے، اسی طریقہ جہد پر اللہ کی تائید ہے، اس میں تاثیر ہے، اس میں نور ہے، اس میں مرجعیت ہے۔ آج اسی رخ سے کام ہو رہا ہے تو پورے عالم میں، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے چپے چپے میں کوئی ملک نہیں بچا جہاں اس طرح اجتماعات نہ ہو رہے ہوں۔ ابھی ہم لوگ انڈونیشیا گئے تھے، 33 دن کا سفر وہاں ہوا، 21 اجتماعات تھے، 34 پروونس ہیں اور 533 ضلع ہیں، 18,000 جزیرے ہیں اور 13,000 جزیروں میں آبادی ہے، 12 لاکھ مسجدیں ہیں، 10 لاکھ مسجدیں ہیں، 2 لاکھ مصلے ہیں، اس طرح 12 لاکھ مسجدیں ہیں، 30 کروڑ ایمان والوں کی آبادی ہے۔ یعنی پوری دنیا میں اجتماعات ہو رہے ہیں، اس طرح مجمع جڑا ہے، 1,500 جماعتیں نکلی 21 اجتماع سے انڈونیشیا میں۔ تو پورے ورلڈ میں کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے جس طریقے سے نبی نے اور صحابہ نے کیا، اس کے یہ اثرات ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے کہ لوگ امڑ کر متوجہ ہو رہے ہیں اور برادران وطن کو بھی اللہ متوجہ کر رہا ہے۔ ابھی کئی جگہ اجتماعات میں ہمارے وطن کے بھائیوں نے پورے اجتماع کی جگہ دی، 500 لوگ برادران وطن نے آ کے زمین کی ہمواری کا، صاف صفائی کا، گھاس پھوس صاف کرنے کا کام دیا۔ پورا اجتماع عبداللہ کا بھی آئے وہاں اور ہمارے برادران وطن جمع ہوئے، اتنی تعداد میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا ہم سے بات کرو، ہم کو بھی بتاؤ، ہم سن سکتے ہیں یہ باتیں تمہاری بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی متوجہ کر رہا ہے۔ تو کون سی طاقت ہے؟ وہ نبی کے طریقے کی طاقت ہے، ورنہ محنت تو بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا مجمع کا جڑ جانا، ہر اجتماع آنے پہلے اجتماع کو مات کر دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کروڑوں کے لوگوں کا جڑ جانا، پورے عالم میں لوگوں کا متوجہ ہونا، یہاں تک کہ حکومت کے لوگ بھی وہاں تعاون کر رہے ہیں، ملکوں میں ساتھ دے رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں۔ ہر جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول پیدا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام عین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والے طریقۂ جہد پر چلایا جا رہا ہے، اس میں اللہ نے اثرات رکھے ہیں۔ تو آپ یہ کہو کہ کیا ضروری ہے 4 ماہ چلہ لگانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے محنت کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا۔ وہ طریقہ ہے یہ لوگوں کے پاس جانا، اپنا جان مال لگانا، علاقوں میں جانا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کہ صحابہ کرام نے اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں گئے کہ نہیں گئے؟ پھر آپ کو کیوں اشکال ہے دنیا میں جانے سے؟ وہ 4 مہینہ چلنے کے لیے نہیں گئے، انہوں نے قبریں بنائی ہے۔ اگر آج قبروں کی تشکیل کریں گے تو پھر کیا کہو گے؟ چلو ٹھیک ہے مت جاؤ چلنا 4 مہینہ، اگر تم کو نیا لگتا ہے۔ تو صحابہ تو قبریں بنائے نا، وہاں گئے تو واپس آئے کیا؟ ارے تاریخ اٹھا کر دیکھو، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے وہاں، کہاں پر؟ حجۃ الوداع میں 1,24,000۔ اب تاریخ پڑھو، جاننے والے جانتے ہیں، سیرت اٹھا کر دیکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، کوئی اس بات پر قسم کھا لے کہ 13,000 یا 13,500 صحابہ کرام کی قبریں حجاز مقدس میں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کی قسم سچی مانی جائے۔ کتنی؟ 10,000 جنت البقیع میں ہے، کتنی؟ اور 3,500 حجاز مقدس میں۔
जन्नतुल माला, सऊदी अरबिया, हिजाज, कुर्ब जवान, सब मिलाकर 13.5। अब बचे कितने? 1,24,000 में माइनस करो 13,500। बोलो ना, पैसे दे के पास हुए क्या सर? 1,10,500 बचे। कितने बचे? 1,00,000। कहाँ गए? चिल्ला 4 महीने में नहीं गए। इस पैगाम को लेकर, इस मैसेज को लेकर कि ऐ लोगों, ऐ इंसानों, तुम दोनों जहां की नाकामी से बचना चाहते हो तो ईमान लाओ, अच्छे काम करो और इन दोनों की लोगों को दावत दो, और इस पर जो हालात आए वतवासो बिस्सब्र, सब्र करो। इसी पैगाम को लेकर पूरे आलम में गए। 36,000 सहाबा की कब्रें उर्दू के अंदर है। 36,000। 30,000 तो ताउन में शहीद हुए और 6,000 अपनी तबई मौत से इंतकाल किया। 7,000 सहाबा की कब्रें इजिप्ट के अंदर है, मिस्र के अंदर। 7,000 सहाबा की कब्रें सीरिया मुल्क शाम के अंदर है। 700 सहाबा की कब्रें तुर्की के अंदर है। 75 सहाबा की कब्रें अफगानिस्तान के अंदर है। 70 सहाबा की कब्रें इस्तांबुल के अंदर है, कुस्तुनतुनिया के अंदर। 40 सहाबा की कब्रें रशिया के अंदर है। 25 सहाबा की कब्रें हिंदुस्तान के अंदर है। 15 सहाबा की कब्रें हबशा के अंदर है। 8 सहाबा की कब्रें चाइना के अंदर है। 5 सहाबा की कब्रें सूडान के अंदर है। 5 सहाबा की कब्रें पंजगोर पाकिस्तान के अंदर है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दमिश्क के अंदर है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुस्तुनतुनिया के अंदर है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला बहर रूम के अंदर है। उक़बा इब्न नाफ़े अलजायर के अंदर है। रुवैफ़ा अंसारी और अबू लुबाबा इराक के अंदर है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ताइफ के अंदर है। फजल इब्न अब्बास मुल्क शाम के अंदर है। उबैद इब्न अब्बास उर्दू के अंदर है। माबद इब्न अब्बास यमन के अंदर है। अब्दुर्रहमान इब्न अब्बास यम्बू के अंदर है। कुसुम इब्न अब्बास समरकंद के अंदर है। ये 11 भाई की 11 मुल्कों में कब्रें हैं। ज़ैद इब्न हारिसा, अब्दुल्ला इब्न रवाहा, जाफर इब्न अबी तालिब, अबू उबैदा इब्न जर्राह, मुआज़ इब्न जबल, अम्र इब्न आस, शराबील इब्न हसना, अब्दुर्रहमान इब्न अबू उबैदा, इन सब की कब्रें उर्दू के अंदर है। सदा उनको मरगूब सैरो सफ़र था, हर एक बर्रे आज़म में उनका गुज़र था। तमाम छाना हुआ बहर बर था, जो लंका में डेरा तो बरबर में घर था। गिनते थे यकसा सफ़र और हज़र को, घर अपना समझते थे हर दश्त व दर को। पूरे आलम को खंगाल डाला और अब ज़मीन के पेवन बन गए। तब जाकर ये अज़ान, ये कुराने भिवंडी में, इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में, फीजी में, पूरी दुनिया में पहुंची है। यूं ही नहीं पहुंची है व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से और बैठे बैठे बटन दबाकर नहीं पहुंचाया, बल्कि अपना जान अपना माल लेकर 4 महीना चिल्लानी जिंदगियां लगा दी और वही ज़मीन के पेवन बन गए। तो हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप 5 महीना, ये नहीं कह रहे खबरें बनाओ, बल्कि 5 महीना विदेश में लगा कर आ जाओ, 40 दिन लगा कर हिंदुस्तान से वापस आ जाओ, 3 दिन अपने ज़िले में लगा के वापस आ जाओ। तो इस पर हम बोलते कहाँ लिखा है, जहाँ लिखा है वहाँ पढ़ते नहीं, और जहाँ नहीं लिखा है वहाँ पढ़ते हैं। भाई निकलना तो 26 मरतबा अल्लाह के नबी निकले, पढ़ते नहीं ना आप लोग। मदनी जिंदगी में 26 मरतबा निकले, कभी उहुद, कभी बदर, कभी हमरउल असद, कभी हुनैन, कभी अहज़ाब, कभी खंदक, कभी ग़ज़वा तबूक और कभी कहाँ। तो ये खाली मरने मारने के लिए नहीं निकले। पूछो उलमा से 7 या 9 जिहाद में ही सिर्फ क़िताल हुआ है, 7 या 9, बाकी में बल्कि खंदक इतना बड़ा मार्का कि सारी इत्तिहादी फौजें जमा हो गई, लेकिन कोई खुरेजी उसमें नहीं हुई, लेकिन उसको भी ग़ज़वा खंदक कहते हैं। तो कोई लड़ाई भिड़ाई के वास्ते नहीं हुई, बल्कि वो तो दावत देने के लिए जाते थे। वो नहीं मानते थे शराइत को, तो फिर मामला यहाँ तक आता था। वो तो इंतहाई दावत है, इब्तिदाई दावत तो ये है कि जाकर लोगों को कहो कि लोगों ईमान ले आओ। मारने मराने के लिए नबी नहीं भेजे गए थे कि लोगों को जाके कत्ल करो, उनका माल लूटो, उनकी औरतों की इज्जतें लूटो। हमारे दीन की तालीम है ही नहीं, इसका नाम जिहाद है ही नहीं, बल्कि जाके दावत दो, और अगर ना माने तो उनसे कहो जिजिया दो, टैक्स दो, और ये भी नहीं माने तो 3 दिन का मौका देते हैं, और खौस कर लो, मशवरा कर लो। उसके बाद भी ना माने तो फिर मैदान में बुलाया जाता था। तो क़िताल मकसूद में अगर होता था, अली ने पूछा कि खैबर में जाके क़िताल शुरू कर दूं, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जाके दावत देना है। अली, अगर तेरी वजह से एक आदमी हिदायत पा जाए तो तेरी निजात के लिए काफ़ी है। तो लोगों के ज़हन में जिहाद का मतलब मारना और मरना है, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए जाना निकलना ये है। बाद में आखिर की बात कभी ऐसी होती थी रुकावट की, तो फिर उसके लिए वो चीज़ होती थी। असल तो हिदायत की मेहनत थी। जोहद से मुराद
لوگوں میں چل پھر کر کے محنت کرنا. تو صحابہ قتال کے لیے نہیں نکلتے تھے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے دنیا میں پھرے ہیں، اور ملکوں میں اللہ نے ان کی وجہ سے دین کو پہنچایا ہے. اس لیے وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جان اور مال کے ذریعے سے ایمان اور اعمال صالحہ کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ہم قربانیاں دیں، نقل حرکت کریں، یہ مراد ہے. پھر جب یہ کرو گے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 کام کرو گے تو پھر اس کے لیے تیار رہنا کہ یہ کام نبیوں اور صحابہ والا ہے. تو کچھ ناگواریاں آئے گی، کیا آئے گی؟ کچھ تکلیفیں آئے گی. جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں 2 گھنٹے سے تو ناگواری ہے، پھر بھی بیٹھے ہیں، اتنی دیر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. بعضوں کو مغرب بعد کھانے کی عادت تھی، عشاء بعد کھائیں گے، تو یہ سب ناگواریاں آئے گی. جب تم ایمان لاؤ گے، اچھے کام کرو گے اور دعوت و تبلیغ کی محنت کرو گے تو پھر تیار رہنا کہ کچھ نہ کچھ امتحان ہوگا. دنیا پریشا کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تسلی دے رہے ہیں. امتحان ہوتا ہے آگے بڑھانے کے لیے، انعام دینے کے لیے. بولو آپ کے تھانہ ضلع میں بچوں کا امتحان ہوتا ہے 9ویں والوں کا، تو ان کو 8ویں میں بھیجنا ہوتا ہے نا. بولو 9ویں کا امتحان لیں گے تو 8ویں میں جائیں گے، 10ویں میں جائیں گے. آگے بڑھانے کے لیے امتحان ہوتا ہے. اچھی محنت کر کے کوئی طالب علم کامیاب ہوتا ہے تو اس حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملتی ہے، حکومت اس کا خرچہ اٹھا کے آگے بڑھاتی ہے کہ یہ ہونہار طالب علم ہے، یہ آگے چل کے بڑا کام کرے گا، تو گورنمنٹ اس کی مدد کرتی ہے. تو امتحان ہوتا ہے آگے بڑھانے کے لیے، انعام دینے کے لیے. تو امتحان سے مت گھبراؤ. تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے. حال آئے تو گھبراؤ مت، مال آئے تو اتراؤ مت، اور تقاضا آئے تو اپنے آپ کو بچاؤ مت. تو اللہ کہہ رہے جب یہ کام کرو گے تو ناگواری آئے. کیا آئے گی؟ یعنی طبیعت کے خلاف چیز ہے. صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ ہم نے ناگواریوں کے پیچھے بڑی خیر پائی ہے. کیا پائی ہے؟ ارے بولو نا، ناگواریوں کے پیچھے. تو ناگواریوں سے گھبراؤ مت. کہتے ہیں نا کہ ہر تکلیف کے بعد کیا ہے؟ راحت ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے تکلیف کے خوف سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف کے خوف سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف جاتی رہے گی نیکی باقی رہے گی. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان ضرور لیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے پر، جوان بیٹے پر جو ابھی 13 سال کا ہے، زیادہ بڑا بھی نہیں، 10 یا 13 سال کا، اس کے گلے پہ چھری چلا دو. تو چھری چلانے کا حکم تو ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری نہیں چلوائی. وہ تو امتحان تھا اسماعیل علیہ السلام کا، یعنی باپ بیٹوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا. جب چھری چلا دی تو اللہ کی طرف سے یہ مصدع اور یہ خوشخبری ملی کہ قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. حالانکہ ایسی قربانی بوڑھے آسمان نے کبھی نہیں دیکھی کہ باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے. کشور اعلیٰ میں لرزہ پڑ گیا، عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا. 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ایک اس موقع پر جس وقت چھری چلائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر، اور ایک جب طائف میں اللہ کے نبی کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، کئی میل تک شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا. اس موقع پہ جو شدت کی تکلیف آپ کو پہنچی ہے وہ آپ کی زندگی کی سخت ترین تکلیف ہے. خود آپ کے کہنے کے یا فرمان کے مطابق یہ 2 موقعوں پر فرشتے روئے ہیں. لیکن اللہ خود کہہ رہے نبی جی ہم تم کو آزمائیں گے. کیوں؟ تم گھبراؤ مت، ہم تم کو مقتدا بنانا چاہتے ہیں، امام بنانا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، بلندی دینا چاہتے ہیں. تو جب تک کہ گزاریں گے نہیں گھاٹیوں سے تو بلندی کیسے ملے گی؟ اس لیے جب یہ 3 کام کرو گے تو 7 گھاٹیاں آئے گی. کتنی؟ کسی پر کم، کسی پر زیادہ. ہم کمزور ہیں، تھوڑا بہت اللہ آزمائیں گے، اس میں ہمیں پورا اور کھرا اترنا ہے. اللہ خود کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہ کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، نبی جی کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، یعنی باپ رکاوٹ بنے گا. بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کے ابا جانے نہیں دیتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے باپ بھی روکیں گے. تو ڈرو مت بچوں، ابا روکیں گے اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں، اور ابا کی اطاعت ضرور کرو، اماں کی اطاعت ضرور کرو، لیکن یہ بھی سن لو، یہ بھی شریعت ہے لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں خالق کی نافرمانی ہوگی
وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ سلوک ضرور کریں گے، حق ضرور ادا کریں گے، خدمت ضرور کریں گے، ہر چیز میں اطاعت کریں گے، لیکن اگر ایسا کوئی حکم دے گی ابا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اس میں اطاعت نہیں ہے، یہ معلوم کر لینا علماء کرام سے۔ تو باپ بھی روکیں گے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، بیٹے بھی روکیں گے، واخوانکم، بھائی بھی روکیں گے، وازواجکم، تمہاری عورتیں بھی روکے گی، بیوی ہو یا ماں ہو یا جو بھی گھر کی عورتیں وہ بھی روکے گی، اور تمہارا کنبہ خاندان بھی روکے گا، جیسے ابو جہل ابو لہب عتبہ آ کے نبی کو منع کرنے کے دعوت کا کام نہ کریں، تو یہ سب ہوگا۔ 5 تو خاندان گنوا دیے، پھر وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اس کی کمی کا خطرہ تم کو روکے گا کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا۔ وہ تجارتیں جس میں تم کو نقصان کا ڈر ہے اس لیے تم نہیں جا رہے ہو، اور وہ مکان جس میں اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ڈنلپ کے گدے ہیں، وہ گھر کی محبت تمہیں نہیں چھوڑ رہی ہے، تو یہ 8 باتیں اگر تم کو روک رہی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے، اعلیٰ کلمت اللہ سے، پھر اللہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ پھر تیار رہو جی ایس ٹی کے لیے، انکم ٹیکس کے لیے، اور مندے کے لیے، اور ظالم حکمرانوں کے لیے۔ پھر تم کتنا بھی کہتے رہو اے اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آئے گی یار اے میرے بندے تو اپنے اعمال دیکھ، تو اپنے اعمال دیکھ، اعمالکم امالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمراں آئیں گے، تو ہمارا عمل جیسا جائے گا ویسا اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اس لیے ہم ان 8 باتوں کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹ آئے گی، نمبر 1 ناگواری آئے گی، نمبر 2 گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، نمبر 3 سماج برادری والے مخالفت کریں گے، اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہنے والے آپ کو ساحر اور مجنون کہنے لگ گئے، اور آپ کو رجل کاذب یعنی یہ جھوٹے ہیں، اس طرح کے القاب سے آپ کو نوازا گیا۔ جب آپ دعوت کے میدان میں اترے ہیں تو یہ القاب سے آپ کو نوازا گیا ہے، تو سماج برادری والے مخالفت کریں گے، تنگی آئے گی، کبھی ایسا بھی ہوگا 2 پیسہ زیادہ آ جائے گا اس کی مشغولی روکے گی، اور کبھی آپس میں اختلاف ہوگا، اور کبھی جو ہے عہدے پیش کیے جائیں گے، یہ 7 گھاٹیاں آئے گی۔ تو اللہ کہہ رہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس میں گھبرانا مت، جمنا اور لوگوں کو بھی جمانا۔ صبر کے معنی جھیلنے کے بھی ہیں، استقامت کے بھی ہیں، جمنے کے بھی ہیں، گناہ کی طاقت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ آپ اس وقت اطاعت پر بیٹھے ہیں، اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں، یہ صبر کی طاقت ہے جو آپ کو بٹھائے ہوئے ہے، اس کو صبر اور طاعت کہتے ہیں۔ تو صبر کے معنی یہ ہے کہ جمو، اطاعت پر، نافرمانیوں سے بچو، لوگوں کو بھی جماؤ۔ یہ 4 شرطیں جو لوگ بھی پوری کریں گے، چاہے وہ برادران وطن میں سے ہوں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر یہ 4 شرطیں جو لوگ بھی پوری کریں گے تو ہم سب کا خالق اور مالک یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نقصان سے دنیا میں بھی بچائیں گے اور آخرت میں بھی بچائیں گے، بشرطے کہ یہ 4 شرطیں تم پوری کرنے والے بن جاؤ۔ صحابہ نے 4 شرطیں پوری کی، ایمان لائے تو پٹائی ہوئی۔ 4 حالات آئے، کتنے حالات ہیں؟ پہلا حال پٹائی ہوئی، حضرت بلال کی پٹائی، حضرت خباب بن الارت کی پٹائی، عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت مصعب ابن عمیر، اور حیات الصحابہ اٹھا کے دیکھیں گے کہ کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ایمان لانے کے بعد۔ تو پہلے نمبر پہ پٹائی ہوئی، مار کھاتے رہے۔ دوسرے نمبر پر 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، جدائی ہوئی، اور تیسرے نمبر پر جدائی ہوئی، حبشہ کی ہجرت، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت، پھر مدینہ منورہ مائیگریٹ ہو کے جانا پڑا، مہاجر کہلائے، مکے سے چھوڑ کر مدینہ گئے۔ اس حاجی سے پوچھو جو 1 مہینہ رہتا ہے تو کیسا روتے ہوئے آتا ہے، جس نبی کا بچپنا، جس نبی کی جوانی، 53 سال کی عمر جہاں گزری ہے، آپ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو کیا گزری ہوگی۔ اللہ تسلی دے رہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہ نبی جی آپ جائیے، تمہارا رب تم کو اصلی وطن بیت اللہ کی طرف لوٹائے گا۔ آپ کہہ رہے تھے بیت اللہ سے کہ اے اللہ کے گھر، میں تجھ کو نہیں چھوڑتا اگر تیری قوم مجھ کو نہ نکالے۔ تو پہلا حال یہ آیا کہ پٹائی ہوئی، دوسرے بائیکاٹ ہوا، تیسرے وطن چھوڑ کر مدینہ، بولو نا، جانا پڑا۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے، 3 وجہ سے ہم سب وطن چھوڑتے ہیں۔ ایک کسب حلال کے لیے، روزی روٹی کے لیے۔ بہت سے لوگ یو پی کے بھیونڈی میں آئے ہیں، بمبئی میں آئے ہیں، ہندوستان بھر کے کیوں آئے ہیں؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ اور بہت سے ڈگری کے لیے آئے، ڈاکٹر، انجینئر، مفتی، عالم بننے کے لیے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں گھر چھوڑ کر ڈگری لینے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسرے
تیسرے گھر چھوڑتا آدمی علاج کے لیے. کیا کے لیے؟ علاج کے لیے. یہ 3 وجہ سے گھر چھوڑتا ہے، ورنہ گھر چھوڑنے کے لیے مشکل ہوتا ہے. دیکھو ابھی ہم لوگ اجتماع کل سے ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ گھر چھوڑ کے نہیں آئے. کل آئیں گے، کب آئیں گے؟ اور پہلے بھاگیں گے. انہیں گھر چھوڑتا نہیں، سب سے آخر میں آتے ہیں، جلدی بھاگتے ہیں. تو یہ 3 چیزوں سے گھر چھوڑتا ہے. بلکہ باہر جانے کے بعد بھی دبئی چلے جاؤ، کویت چلے جاؤ، حج میں جاؤ، تو جب اپنے لوگ ملتے ہیں ہندوستان کے تو پوچھتے ہیں وہ دیش سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن، کس حال میں ہے کنعان وطن. کیا ابھی بھی وہ چوک پر کباب ملتا ہے؟ کیا وہاں کی چائے اب بھی ملتی ہے نا؟ وہ نام لے کے یاد کرتے ہیں اپنا ساتھیوں کو، فلاں کا کیا حال ہے، اور وہ ہوٹل پہ جہاں میں چائے پیتا تھا اس کا کیا حال ہے، اور وہ چوراہے کا کیا. انہیں اس کو ایک چیز یاد آتی ہے. لیکن مجبوری میں چھوڑتا ہے وطن آدمی. وطن کو ہر ایک سے محبت ہوتی ہے، لیکن صحابہ کو وطن چھوڑنا پڑا، اور وہ بھی ایسا وطن جو ام القریٰ ہے، جو ساری دنیا میں سب سے مقدس شہر ہے، جہاں اللہ کا گھر ہو. اس کو چھوڑنا بولے تو دل گردے کی بات ہے. اس کو چھوڑا. یہ 3 حالات آئے. اور چوتھے 10 سال تک ایمرجنسی رہی، ریڈ الرٹ. کیا رہا؟ ریڈ الرٹ 10 سال تک. کبھی بدر، کبھی احد، کبھی حمراء الاسد، کبھی خندق، کبھی احزاب، کبھی تبوک، کبھی بنو مستلق، اور کبھی فلاں. 26 مرتبہ نکلے، اور 150 مرتبہ صحابہ کو نکلنا پڑا، جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نبی نکلے، صحابہ نکلے، اولیاء کرام نکلے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سنجر کے رہنے والے تھے. ایران کا ایک صوبہ ہے شیشتان، اس کا ایک شہر ہے سنجر. وہاں سے مائگریٹ ہو کر 20 سال عراق میں رہے. شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں اپنا تزکیہ کیا، اپنے جو ہے تربیت کی. پھر وہاں سے نبی کا اشارہ ہوا، حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ، اور اجمیر شریف میں پڑاؤ کیا. اور وہاں سے لے کے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ڈھاکہ کا سفر کیا تو 90 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ایک سفر میں اجمیر شریف سے دہلی کا برادران وطن درشن کے لیے آئے. ان کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. بغیر تقریر کے، بغیر پمفلٹ کے، بغیر کتاب کے، بغیر لیکچر کے 7000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. وطن کہاں، دفن کہاں. خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رشیا سے آئے تھے، بخارا سے، بدایوں، پھر بدایوں سے دہلی. ان کی خبر دہلی کے اندر ہے، انہی کے نام سے بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی 13 آباد ہے، انہی کے نام سے. اسی طرح بڑے پیر صاحب ولیوں میں مرتبہ ہے میرے پیران پیر کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، گیلان کے رہنے والے. 600 کلومیٹر دور بغداد میں ان کا روضہ ہے. یعنی وطن کہاں، دفن کہاں. خود ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں جائے پیدائش ہے، اور آپ کی آرام گاہ، آپ کا سبز گنبد مدینہ منورہ میں ہے. ابو بکر صدیق مکے کے رہنے والے، اور آپ کی قبر اطہر آپ کے بائیں، آپ کے دائیں طرف ہے. اسی طرح حضرت عمر مکے کے رہنے والے، آپ کی قبر بھی آپ کے قریب میں ہے. حضرت عثمان جنت البقیع میں ہے، حضرت علی کوفہ میں ہے. وطن کہاں، دفن کہاں. اور ابھی آپ نے سنے واقعات، کہاں کہاں قبریں ہیں صحابہ کی پوری دنیا کے اندر. تو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی ہے. ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی ان کے صداقت کی گواہی. ابھی تک اپنا چھوڑنا ہی سمجھ میں نہیں آیا. ڈاکٹر بننے کے لیے گھر چھوڑنا سمجھ میں آیا، بزنس کے لیے گھر چھوڑنا سمجھ میں آیا، پکنک کے لیے، تفریح کے لیے گھر چھوڑنا سمجھ میں آیا، علاج کے لیے گھر چھوڑنا سمجھ میں آیا، اور تبلیغ کے لیے آج تک اچھے پڑھے لکھوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ نکلنا بھی ضروری ہے. ہم بھی صحابہ نکلے، اور اولیاء نکلے، اللہ کے نبی نکلے، اور ہم نہیں نکل رہے. تو ناگواریاں آئے گی، اس میں چلتے رہنا ہے. پھر 4 انعام ملا، 4 حالات سے گزرے، 4 انعام ملا. پہلا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا. دوسرا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بالادستی قائم کر دی، فوج در فوج، قبائل کے قبائل. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا. اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ جو سپر پاور تھے، رومن امپائر اور پرشین امپائر، دونوں سرنڈر ہو گئے، اور ان کے خزانے صحابہ کے قدموں میں اللہ نے لا کے ڈال دیے، اور ان کی شہزادیاں باندیاں بن کر آئی. اور چوتھا انعام، جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سب سے اخیر میں وہ نعمت ملے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے دنیا ہی میں سنوا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم ان سے راضی ہوئے، اور ہم سے. تو یہ 4 انعام اللہ نے دنیا میں دیا. اس لیے ہم بھی اگر چاہتے ہیں
کہ یہ 4 انعام اللہ ہم کو بھی دے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، دنیا میں بھی۔ تو یہ 4 شرطوں کو پورا کرنے کے لیے اگر 5 مہینے کا مطالبہ بیرون کے عنوان پر اور 40 دن چلہ کا مطالبہ اندرون کے عنوان پہ مانگا جاتا ہے تو کوئی غیر واجبی نہیں ہے۔ ہمیں ایسا منہ نہیں بنانا چاہیے تشکیل کے موقع پہ جیسے منہ پر 12 بج گئے ہوں یا جیسے آدھا لیمو کاٹ کے منہ میں نچوڑ دیے گئے۔ ہاں ایسا کرو، جب نکلنے کی بات بولو، بولے 2 گھنٹے سے اتنی اچھی بات کر رہے تھے، بس یہی تمہارا پڑھتا نہیں، نکلو نکلو، حالانکہ اس کے بغیر بات بننے کی نہیں۔ نکلے بغیر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی ماں بھی چلی جائے گی، یہ بھی مر جائے گا۔ نکلے بغیر دھندا نہیں ہو سکتا، نکلے بغیر علاج نہیں ہو سکتا، گھر سے نکلے بغیر ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں بن سکتے، تاجر نہیں بن سکتے۔ تو دین کے داعی اور ایماندار اور جو ہے دیندار بغیر نکلے کیسے بن جائیں گے؟ اس کے لیے بھی نکلنا ضروری ہے۔ اب ہمت کر کے ارادہ کر کے بتائیں کہ میں نقد 4 مہینے کے لیے یا چلے کے لیے، آج کی رات ہے، کل کا دن ہے اور کل کی رات ہے، پرسوں صبح جانا ہے، اس لیے نقد دکھائیں، نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلی چوک سے۔ اب بولنا شروع کرو، 4 مہینہ اور چلہ۔ اللہ تجھ کو سرسبز و شاداب رکھے، آمین۔ شام بولو، ایک کام کرو، خطہ والی جماعت کے ساتھی ذرا دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں، یہاں تک آواز نہیں آتی ہے وہیں لکھ لیں، اور جو قریب ہیں وہ یہاں تک خط پر لکھا دیں، جن کی آواز یہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور جو وہاں کھڑے ہیں دیکھو ان کا وہیں کوئی آدمی نام لکھ لیں۔